इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें। अगली चीज जिसका आपने भरपूर ख्याल करना है वो बड़ी अहम है। मुकम्मल हाजिर मजमा पे तवज्जो। मुकम्मल हाजिर मजमा पे क्या करनी है? तवज्जो रखनी है। मुकम्मल हाजिर मजमा पे तवज्जो। होता क्या है, अगर आपकी नजर में यह है कि वो मस्जिद की इंतजामिया वाले हैं, उनके मुताबिक मैंने बयान करना है, इधर बड़े पोश किस्म के लोग हैं, आपकी तमाम तर तवज्जो उन्हीं पे है, सही है जी। और आप दीगर मजमे को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, या उनके मसाइल से आप बात करते ही तो क्या होगा? दो नुकसान होंगे। एक नुकसान तो ये होगा कि मजमा आपका कम हो जाएगा कि मौलवी साहब हमारे मिजाज की तो बात करता ही, एक मखसूस तबके के लिए बात करता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूलियत खत्म कर देंगे। कबूलियत नहीं रहेगी। कबूलियत तभी होगी कि जब सारा मजमा आपकी निगाह में ऐन बराबर हो, किसी की कोई फौकियत या तरजीह ना हो कि मैंने इसे फोकस करना है, उसे फोकस करना है, इसे नहीं करना, उसे करना है। ये काम आपने नहीं करना। मुकम्मल हाजिर मजमा पे क्या रखनी है? तवज्जो रखनी है। समझ आ गई बात? अगली चीज, जुमे की खिताबत के लिए अजहद जरूरी है कि जाती मफाद और मादी मकासिद से दूर रहें। हमने बड़े बड़े हजरात को नाकाम होते देखा है हजरत इसके पीछे। जाती मफाद और मादी मकासिद, जाती मफाद और मादी, आपकी नजर ही लोगों की जेबों पर है। आप अपने जाती मकासिद के लिए काम कर रहे हैं, मादी मफाद है आपको, आप काम कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से कबूलियत भी अता नहीं होगी और मजमा भी आपके साथ जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा कभी नहीं। जाती मफाद और मादी इस्तिगना से काम ले हमेशा। बेसल फकीर अला बाबिल गनी, बेसल फकीर अला बाबिल गनी व नेमल गनी अला बाबिल फकीर। बुरा मोहताज वो है जो खुद मालदार के दरवाजे पे चल के जाए, और अच्छा मालदार वो है जो खुद किसी फकीर के दर पे चल के आए। आप बुरे फकीर ना बने, अपने मुताल्लिकीन को अच्छा मालदार बनाए। तो मादी मकासिद से दूर रहें, इज्तनाब करें। इस्तिगना, बेपरवाही, सही है जी। ये आपने करना है जरूर जी। कितनी चीजें हो गई जी? कोई एक तालिब इल्म बता दे क्या क्या बताया। ये बातें आप में होना जरूरी हैं जुमा के बयान के लिए। ये मैंने वैसे ही सुना दिया, लिख लें तो अच्छी बात है, मैंने वैसे ही सुना दिया। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज किया था कि जुमे की खिताबत मुश्किल है, जलसे की खिताबत कदरे आसान है। क्योंकि जलसे की खिताबत में आप 2 या 3 तकरीरें हों तो आप उनसे 1 साल गुजारा कर सकते हैं, और माकूल है, करें, क्यों नहीं करें, करें। अब आपने यहां पे बयान किया, आपका शाम को और जगह पे बयान है। अब इतना तो वक्त नहीं है ना कि नया मुताला करके नया तो वही बयान वहां पे कर दें, क्योंकि वो पब्लिक तो यहां आई नहीं थी। जलसा इस तरह चल, जुमे में आपको मुताला करना पड़ता है। हर हफ्ते आप नई बात, नया उन्वान, अछूता अंदाज आप देंगे तो आपकी बात बनेगी, वरना आपकी बात नहीं बनेगी। तो उसके लिए मुताला करना है। क्या करना है? मेरी सबक के आखिरी वक्त हैं, इसको तवज्जो दें। और खुदारा पेंसिल ना बजाओ भाई, मेरे सर में दर्द हो गया। पता नहीं ये बजने वाली पेंसिलें इजाद किसने की हैं हजरत? आराम से होता था, कैप होती थी, सुरकार होता है। ये मुताला करना है आपने। क्या करना है? मुताला करना है। मुताले के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, वो सुनिए। पहली बात,
جمعے کے بیان کا مطالعہ پورا ہفتہ جاری رہنا چاہیے، ذہنی اعتبار سے بھی، کتابی اعتبار سے بھی۔ اگر آپ نے کامیاب جمعہ پڑھانا ہے، اچھا بیان کرنا ہے، تو پورا ہفتہ حالات پہ بھی نظر رکھیں کہ کون سا واقعہ ہوا، ذہنی مطالعہ بھی، ذہنی اعتبار سے سوچیں کہ اس واقعے کی دینی رہنمائی کیا ہو سکتی ہے، میں کیا بیان کر سکتا ہوں، اور کتابی مطالعہ بھی کیا رہنا چاہیے پورا ہفتہ۔ حضرت اگر آپ پورا ہفتہ مطالعے کے عادی نہیں ہیں، آپ جمعہ پہ فیل ہو جائیں گے۔ ایک دن میں مطالعہ نہیں ہوتا جمعے کا، پھر وہ ویسے ہوگا جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ پورا ہفتہ ضروری ہے، ذہن کے اعتبار سے بھی مطالعے میں رہیں، کتاب کے اعتبار سے بھی کس میں رہیں؟ ہاں، مطالعے میں رہیں، اگر آپ نے جمعہ پڑھانا ہے صحیح طریقے سے تو۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں مطالعہ ہمیشہ مصادر اصلیہ سے کریں۔ مطالعہ کس سے کریں جی؟ مصادر اصلیہ سے مراد اصلی مآخذ جو ہیں، کتب ہیں، ان سے مطالعہ کریں۔ خطبات وغیرہ ہو گئے، عامی کتابیں ہو گئیں، قصے کہانیوں کی کتابیں، ان سے مطالعہ مصادر اصلیہ کی طرف رجوع کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں، نوخیز جو ہمارے علماء فضلاء ہوتے ہیں، کہ آپ مشکات المصابیح کی کتاب الآداب بیان کرنا شروع کر دیں۔ مشکات المصابیح کی کتاب الآداب، اس کی حدیثیں آپ بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ 1 سال کے جمعہ کے خطبات بھی ہیں، اور اس کی برکت اور روحانیت اور نورانیت بھی ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سیاہ ستہ ہیں، مشکات المصابیح ہی ہے، منتخب احادیث کا مجموعہ ہے، تو مطالعہ مصادر اصلیہ سے کریں۔ مطالعہ ایسے نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے جناب والا آپ نے بس کتاب لی ہوئی ہے اور آپ دیکھے جا رہے ہیں کتاب کو، نہیں۔ آپ نے عنوان سوچنا ہے اپنا کہ میں اگلے جمعے اس عنوان پہ بات کروں گا۔ جو عنوان ذہن میں ہو اس عنوان کے متعلق مواد تلاش کرنا ہے، بس آپ کے ذمہ یہ کام ہے۔ جو عنوان آپ کے، اسی عنوان کے متعلق مواد تلاشیں آپ۔ حدیثیں دیکھیں، آیات قرآنیہ دیکھیں، علماء کے مواعظ و ملفوظات دیکھیں، اسی اپنے عنوان کے متعلق۔ اگر آپ جنرل مطالعہ کریں گے، آپ جمعرات کو کنفیوز ہوں گے کہ میں نے یہ بھی پڑھا وہ بھی پڑھا، بیان کیا کروں، اور یاد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ 2 سال اس طرح عنوان متعین کر کے اسی عنوان کے بارے میں سوچ کر مطالعہ کریں پورا ہفتہ اور جمعے پڑھائیں، تو 2 سال میں میرا خیال ہے کہ آپ کو اتنا تو ملکہ آ جائے گا کہ آپ ایک کامیاب خطیب بن سکیں۔ لیکن یہ محنت کرنی پڑے گی۔ آپ اتنی محنت کر کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ مشق بھی کرتے ہوں گے، آپ لیکچر بھی سنتے ہوں گے، تو ان کو آپ قابل عمل بنائیے، قابل عمل بنائیے ان کو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پہ آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے کسی منصب پہ آ جاؤں۔ صحیح ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ جتنا آپ کا رجوع اللہ تام ہوگا اور آپ کی محنت مکمل ہوگی، اللہ رب العزت آپ کو شرف قبولیت عطا فرما ہی دیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے کتنے ہوں گے پتہ نہیں جو کتنا آگے نکل جائیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ترقیات سے نوازے۔ تو کیا میں نے عرض کیا آپ کو؟ اگر آپ مبتدی ہیں، جیسا کہ آپ شروع میں ابھی آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، تو اس مغالطے میں نہ رہیں کہ میں فی البدی خطیب ہوں۔ مواد کو لکھیں، بیان کو لکھیں، لکھ کر تیاری کریں، مشق کریں اس کی، اگر آپ مبتدی ہیں تو۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ کامیاب خطیب بننا ہے تو ابتدا میں مواد کو مرتب کریں، لکھیں، لکھ کر یاد کریں، اس کی مشق کر کے جائیں۔ آپ کو پتا ہو کہ میں نے کہاں پہ کیا بات کرنی ہے، کہاں پہ کیا کرنی ہے، کہاں پہ کیا کرنی ہے۔ ممبر پہ دائیں بائیں نہ حرکت کرتے رہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے گھوڑا، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ سریکی آتی ہے؟ وہ ذاکر مجلس کھڑا پڑدا ہے کہ امام حسین دا گھوڑا بھجدا ہے، بھجدا ہے، بھجدا ہے، بھجدا ہے۔
وہ نشئی کوئی وہاں کے کھڑ کھڑ ذاکر صاحب اے رک سی صحیح یا چڑھیا سی ایک گھوڑا یوں بجے ہی پہ سب کو سمجھ آئی رک سی صحیح یا آپ اگر بعض دفعہ آپ بیان لکھ کے نہیں جا رہے اس کی تیاری بھی کر کے تو آپ امام حسین کا گھوڑا ہی دوڑائیں گے پھر بیان میں اور مجمع پہ چڑھا دیں گے اس کو وہ رکے گا ہی نہیں. ہاں جی حضرت. اچھا اچھا ایک شکایت ہوتی ہے اکثر مسئلہ ہے آپ لوگوں کا وہ آپ کو شکایت رہتی ہے اور اس شکایت کا اظہار اکثر حضرات کرتے بھی ہیں. کہتے ہیں جی مطالعہ کرتے ہیں لیکن بھول جاتا ہے. کس کس کو یہ پرابلم ہے؟ مطالعہ کرتے ہیں لیکن بعض اوقات تو ممبر پہ بھول گیا جمعے پہ بھول گیا اور بعض دفعہ جمعہ تو پڑھا دیا جیسے کیسے اگلے ہفتے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھایا تھا وہ یاد ہی. اچھا میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ذہن مجھے چاہیے توجہ بھرپور چاہیے اس بات پہ. یہ بڑی ایک تکنیکی بات ہے یہ تکنیکی خرابی ہے فنی خرابی اسے کہہ لیں آپ کیونکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ تکنیکی خرابی آپ دور کر لیں مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح ہے جی. مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. میں چاہتا ہوں ایک ہی جملہ بولوں آپ کو بات سمجھ آ جائے. ہے نسخہ اکسیر حضرت اکسیر دے رہا ہوں. جو طالب علم یا فاضل یا عالم اس وجہ سے مطالعہ کرے گا کہ میں نے جمعہ پڑھانا ہے اسے مطالعہ بھول جائے گا. یا تو جمعے میں بھول جائے گا یا جمعہ پڑھانے کے بعد بھول جائے گا. ہر حال میں بھولے گا. مطالعہ یہ سوچ کر کریں کہ میں اپنی ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں مرتے دم تک جو پڑھوں گا اس پر عمل کروں گا. اس نیت سے مطالعہ کریں گے حضرت جمعہ بھی پڑھائیں گے مرتے دم تک بات بھی نہیں بھولے گی انشاءاللہ. یہ ذہن میں رکھنا یہ حقیقت ہے. اچھا آپ کو اس کی تجربہ دیتا ہوں. اچھا مجھے اس فنکشن کا پتہ نہیں تھا. مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پہ ایک میسیج بھیجا. کچھ بل تھے سامان کے تو وہ اس نے مجھے بھیجے ہوئے تھے تو میں نے مصروف تھا. میں نے کھول کے دیکھے لیکن میں نے انہیں چیک نہیں کیا. میں نے کہا جب وقت ملے گا تو میں چیک کر لوں گا. اگلے دن میں کھولوں تو میسیج ہی کوئی نہیں. میسیج ہے ہی کوئی نہیں حضرت موبائل پہ. اچھا بعض دفعہ آپ لوگ جو میسیج ہم کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں تو وہ آپشن اگلے کے پاس چلا جاتا ہے کہ اس نے میسیج اریز کر دیا ہے. چلا جاتا ہے نا وہ آپشن بھی مجھے وہ میسیج بھی شو نہیں ہو رہا کہ اس نے ختم کیے ہیں اور میسیج بھی. اب میں اتنا پریشان کہ یار میرا موبائل کس کے ہاتھ لگا ہے سفر میں کہ میرے میسیج اس نے وہ ختم بھی اسی کے کہ میں نے سارے میسیج کنگال لیے سب کے کھڑے ہیں اسی کے ختم ہیں. تو میں نے اسے فون کیا. میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے وہ جو رسیدیں بھیجی تھیں بل بھیجے تھے وہ تو میرے موبائل میں نہیں ہے حالانکہ کل آپ نے بھیجے تھے وہ کہاں گئے؟ تو کہتے ہیں جی وہ میں نے آپشن لگایا ہوا ہے جو بھی میسیج میں کرتا ہوں ایک دن کے بعد خود بخود کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. آپ کے موبائل میں یہ فنکشن موجود ہے کہ یہ میسیج کر رہا ہوں ایک دن کے بعد کیا ہو جائے. تو ذہن میں یہ فنکشن نہیں ہے کہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میں نے کیا پڑھانا ہے. تو ذہن نے یہ لنک سیو کر لیا کہ اس نے صرف کیا پڑھانا ہے جمعہ پڑھائیں گے. وہ اریز کر دے گا سارا مطالعہ ختم کر دے گا. وہ کہے گا جمعہ پڑھا لیا اس نے بھائی اضافی بوجھ نہیں کرنا. تو اگر مطالعہ ہی یہ سوچ کے کیا ہے کہ زندگی اپنی بنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں مرتے دم تک اس بات پہ عمل کروں گا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے مطالعہ کیا ہو عمل کی نیت سے کیا ہو اور جمعہ پڑھانے کے بعد بھول جائے. یہ ہو نہیں سکتا. تو آپ مطالعہ کریں اور اپنے آپ کے لیے مطالعہ کریں. عمل کرنے کی نیت سے مطالعہ کریں. جی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر اس پہ بھائیو عمل کرو گے تو مطالعہ نہیں بھولے گا. اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو میں کہہ رہا ہوں مطالعہ بھول جائے گا.
آپ جمعہ پڑھائیں گے، اگلے جمعے آپ کو یاد ہی نہیں ہونا، آپ پریشان ہوں گے۔ مول صاحب نے اتنے سال جمعہ پڑھایا، مول صاحب کو اگر موقع مل بھی جائے کہہ دیں حضرت بیان کریں تو حضرت بھول جاتے ہیں، وہ مطالعہ کیا جو نہیں۔ مطالعہ ہو تو بیان کروں پھر میں۔ ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے، میں ایک دفعہ پڑھ کے آیا، درجہ سادسہ غالباً پڑھی، تو وفاق کے پیپر ہوئے، وفاق کے کشف و درجات میں بھی الحمدللہ، میں آپ کو ترغیب کی نیت سے بتا رہا ہوں، توضیح تلوی میں میرے 100 میں سے 100 نمبر تھے، اور شرح العقائد میں 100 میں سے 99 نمبر تھے، جبکہ ہماری کلاس کے اکثر ساتھی فیل تھے۔ تو میرے استاد جو تھے وہ پریشان تھے، وہ کیوں پریشان؟ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں باقی فیل تو خیر ہے، اس کا 1 نمبر کہاں سے میں نے اس کیا ہے شرح عقائد کا۔ تو میں گھر آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا وہ کچھ آتا جاتا ہے ہی؟ میں نے کہا جی کچھ آتا جاتا ہے۔ اور صاحب نے کہا ایسا نہ کرنا کہ تیرا علم کتابوں میں رہ جائے۔ فرمانے لگے کہ ایک آدمی فارغ التحصیل ہو کے گیا گھر، اور کتابیں اس نے وہ کپڑے کا دسترخوان نہیں ہوتا، سریکی میں کندوری بھی کہتے ہیں، اس میں باندھی ہوئی تھیں کتابیں۔ تو اس کپڑے کے دسترخوان میں کھانے کی بو تو ہوتی ہے نا، اسمیل ہوتی ہے کھانے کی۔ اس نے کتابیں پیچھے رکھی اور سب کو گلے مل رہا ہے کہ میں کیا بن کے آ گیا، فارغ التحصیل ہو کے امامہ پہن کے آ گیا میں۔ تو کوئی کتا وغیرہ آیا، اس نے سمجھا کہ کپڑے کے دسترخوان میں اسے کھانے کی ہوا آئی، تو اس نے کہا کہ کوئی کھانا وانا ہے، وہ اس کا وہ چلا گیا۔ تو اس نے پیچھے بھاگا، کتے نے کہاں چھوڑنا تھا، کتا لے کے بھاگ گیا۔ اب جو بندہ اس سے مسئلہ پوچھنے آئے وہ گئے جی میرا علم کتی چاہ گئی ہے۔ آپ کا علم کیا لے جائے؟ کتی لے جائے۔ وہ مطالعہ اپنے عمل کی نیت سے کریں گے تو کیا ہوگا جی؟ افاقہ ہوگا انشاءاللہ، وہ مطالعہ آپ کو بھولے گا بھی۔ تو بھائیو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں کیا کیا چیزیں آپ نے کیا رکھنی ہے جی، ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ تو مطالعہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، صحیح ہے جی۔ اب کون سی کتب کا کرنا ہے؟ آخری بات، پھر اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ، ہاں جی میں بتا رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ ہے مطالعہ کے لیے اردو کتب کا نام بتائیں۔ آپ سیرت تو مکمل پڑھیں، سیرت مصطفیٰ ہے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، 3 جلدیں ہیں، ازبر کر لیجئے اس کو، وہ آپ کو آنی چاہیے۔ کتاب المغازی ہے بخاری ثانی کی، اگر آپ دورے میں نہیں پہنچے اور آپ جمعہ پڑھاتے ہیں تو بھی بخاری جلد ثانی کی مغازی پڑھ لیں، پوری مدنی زندگی اس میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کے ویسے 3 باب ہیں، قبل از بعثت 40 سال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، بعد از بعثت 2 حصوں میں تقسیم ہے، مکی دور، اور یہ سارا آپ کو ازبر ہونا چاہیے، اور سیرت سے نتائج اخذ کر کے اس کے عملی پہلو لوگوں کو بتائیں۔ اس کے لیے سیرت مصطفیٰ بہترین کتاب ہے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی کی۔ خطبات حکیم الامت اردو میں موبائل میں موجود ہے، 32 جلدوں میں ہے، خطبات حکیم الامت۔ یہ حضرت اگر خطبات ہی پڑھنی ہے تو میں صرف ایک خطبات کا آپ کو مشورہ دوں گا، وہ ہے خطبات حکیم الامت۔ آپ لکھیں گے اردو میں، گوگل پہ لکھیں گے تو آ جائے گی۔ اچھا گوگل سرچنگ کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے، ہمارے بچوں کو وہ نہیں آتا، اور میں نے عرض کیا ہے، انہوں نے شاید لکھ بھی لیا ہے انتظامیہ نے، کہ اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گوگل سے آپ نے کیسے ہیلپ لینی ہے، مدد لینی ہے، کیونکہ تمام مکاتب اب گوگل میں آ چکے ہیں اور لائبریریوں کا ویسے ہی وجود ختم ہو چکا ہے حضرت، صحیح ہے جی۔ تو سیرت مصطفیٰ بتائیے آپ کو، خطبات حکیم میرے استاذ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حافظہ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت حضرت کا سایہ تا دیر ہم سب پہ سلامت رکھے۔ جب آخری سبق حضرت پڑھاتے ہیں، آپ میں کوئی دارالعلوم کا فاضل ہے؟ اچھا، آج بھی جب آخری سبق حضرت استاد جی پڑھاتے ہیں نا جی، وہ آج بھی یہ جملہ کہتے ہوں گے، اور ہمارے دور میں بھی فرماتے تھے، اور ہمارے دور میں بھی یہ بات مشہور تھی، افتاء والے ساتھی بتاتے تھے کہ حضرت یہ جملہ فرمائیں گے۔ وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے شخصیت پرستی کہتا ہے تو کہتا رہے،
میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت شیخ الاسلام کے الفاظ ہیں یہ، میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یومیہ کے اعتبار سے ملفوظات تھانوی کو ضرور پڑھنا، ان کا کبھی ناغہ نہ کرنا۔ ملفوظات تھانوی موبائل میں موجود ہیں، ملفوظات تھانوی لکھیں گے آپ موبائل میں سیو کر سکتے ہیں باقاعدہ، اس کی تمام جلدیں موبائل میں آپ کو مل سکتی ہیں جی ہاں۔ اچھا، خطبات حکیم الامت، ملفوظات تھانوی اور سیرت مصطفیٰ آپ کو بتا دی، سیرت کی جو بھی کتب ہوں سیرت مصطفیٰ بہترین کتابیں پڑھیں۔ کچھ کتابیں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک شخصیت ہے، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی میں مجھے کس شخصیت نے میرے اساتذہ کے بعد مجھے نفع دیا ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت کی ندائے منبر و محراب ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا، ساری پڑھیں۔ ابھی آپ نے پوچھا نا کہ نئے فضلائے کرام کے لیے جدید زمانے کے مطابق مستقبل میں کیا کرنا چاہیے، اور مشورہ عنایت فرما دیں کہ سند کو ایکویلنس کے بعد فوائد بیان فرما دیں۔ اچھا، یہ میں کرتا ہوں، وقت اب میرا ختم ہونے لگا ہے، موبائل بند کر بھائی، توجہ بھائی۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی کتب آپ کو عصر حاضر کے تمام تر مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں فراہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس قابل بن جائیں گے کہ آپ جدید تقاضوں کے مطابق اپنے خطبہ جمعہ کو سجا اور سنوار سکیں۔ ندائے منبر و محراب ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، مولانا اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، یہی پڑھ لو کافی ہے، ندائے منبر و محراب حضرت کی۔ ندائے منبر و محراب گوگل یہ بھی موجود ہے موبائل پہ، بھئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تھوڑا فیس بک کی دنیا سے باہر نکلو تو پتا چلے نا۔ مجھے دیکھا ہے کبھی فیس بک پہ؟ ہے ہی نہیں، نام پوچھ رہے ہے ہی نہیں۔ ابھی میرے ساتھی کچھ کر رہے ہیں کوشش، یہ ہمارے ساتھیوں نے ان سے رابطہ کیا، بیچارے اللہ ان کو سب کو جزائے خیر دے، یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں جی ہم بناتے ہیں، جب میں نے کہا جو کرنا ہے کرو، وہ کچھ غلط نہ کر دینا، جو اچھا جو بھی کر سکتے ہو کرو، اجازت ہے، میں نے تو کبھی نہیں بنائی بھائی۔ تو یہ اچھا، یہ ان نے لکھا ہوا ہے نئے فضلائے کرام کیا کریں۔ میں نے ایم فل کیا ہے ابھی پچھلے سال، صحیح ہے جی۔ ویسے تو میں نے گریجویشن کی جامعہ پنجاب لاہور سے، پھر میں نے LLB بھی کیا ہوا ہے، ایم فل بھی، درس نظامی بھی، ہم تو بہت زیادہ پڑھے بھائی، ابھی بھی پڑھائی میں ہیں۔ تو آپ اپنا وقت بچا سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایکویلنس لیں، جب میں نے ایم فل کیا تو میرے ایم فل والی کلاس میں 35 کی تعداد تھی، کتنی تعداد تھی؟ 35 میں سے 14 لڑکے ایسے تھے جو اسی سند کی ایکویلنسی پہ ایم فل کر رہے تھے، اسی سند کی، درس نظامی کی سند، اسلامیات کی سند پہ ایکویلنس لے کے ایم فل کر رہے ہیں۔ آپ کو BS اسلامیات کرنے کی ضرورت الگ سے بالکل نہیں ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کی کلاس میں تھا، کس کلاس میں تھا مفسر؟ وہ جو لڑکا چلا گیا تھا، وہ جس نے کہا جی کہ میں آپ کی کلاس میں تھا، ہمارے دورے کا ایک بچہ وہ چلا گیا، میں نے کہا بھائی اس کو بلاؤ، اسے BS کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی سند جو ایکویلنس وہ لے رہا ہے وہ اسی ایکویلنس کی بنیاد پہ ایم فل کر سکتا ہے، اور ترجیحی بنیاد پہ داخلہ ملے گا، ترجیحی بنیاد پہ۔ ایکویلنس لینے میں تو ذرائی کے دانے کے برابر تامل نہ کیجئے گا، فی الفور لیں، اور ابھی مل رہی ہے، مستقبل کا کوئی نہیں پتا کہ یہ بند کر دیں، جب تک مل رہی ہے تو ترجیحی بنیادوں پر اس کو حل کریں جی۔ سمجھ آگئی بات کہ نہیں؟ ایکویلنس لیں، ایکویلنس کی بنیاد پہ ایم فل بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، فوائد اس کے بڑے فوائد ہیں، لیتے ہیں لڑکے جو ان نشستوں کو فل کرنے کے لائق ہوتے ہیں، وہ درس نظامی کے مشاورت کروں گا کہ PPSC کی جب نشستیں آئیں تو ہم یہاں لیکچرارشپ کی تیاری بھی کروائیں۔ ہاں جی، آپ کو بلایا جائے لیکن آپ کی ایکویلنس ہونا ضروری ہے، اور الحمدللہ تیاری کرائی ہے، دور رہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، استعمال کریں،
دینی اشاعت کے لیے ہر وقت اس میں گھسے نہ رہیں. موبائل کی سکرین پہ وہ فنکشن لگا دیں جو شام کو آپ کو بتائے کہ آپ نے موبائل پہ کتنا وقت گزارا ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو بس یہی معروضات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کورس کو آپ کے لیے نفع مند بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.